सलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम वाइस की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके छठे बाब पर पहुँच चुके हैं। अजीज़ो, वाइस की किताब सुलेमान बादशाह ने लिखी और ये इंसानी सोच के मुताबिक लिखी हुई किताब है कि इंसान चीज़ों के बारे में क्या ख्याल रखता है। ज़रूरी नहीं कि उसकी लिखी हर बात में खुदा की तरफ से तस्दीक हो, लेकिन खुदा चाहता है कि हमें सुलेमान की सोच का अंदाज़ा हो, क्योंकि वो सब अदवार में सबसे दाना शख्स था। और अजीज़ो, उसने खुदा से दूर होकर सब चीज़ों पर नज़र की। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के ख्याल को जानें तो इसके लिए इस इलाही मुकाशफा यानी बाइबल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर पढ़ना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद, डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, पहली आयत में लिखा है, एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी और वो लोगों पर गिरा है। कोई ऐसा है कि खुदा ने उसे धन दौलत और इज्जत बख्शी है, यहाँ तक कि उसको किसी चीज़ की जिसे उसका जी चाहता है कमी नहीं, तो भी खुदा ने उसे तौफीक नहीं दी कि उससे खाए, बल्कि कोई अजनबी इसे खाता है। ये बुतलान और सख्त बीमारी है। उसने किसके बारे में बात की? जी, सुलेमान ने कहा कि ये सब कुछ खुदा का दिया है। ये पहली चीज़ है। कोई ऐसा है कि खुदा ने उसे बख्शा है। हमारी ज़िंदगी में ये अच्छी बात है। हर चीज़ अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। हमारे अंदर की भलाई कि हम अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, ये सब कुछ और सब अच्छी चीज़ें खुदा ने हमें बख्शी हैं। दूसरी चीज़, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं। ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। खुदा ने उस शख्स को हर चीज़ बख्शी, बेशक उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लिखा है, उसको किसी चीज़ की कमी जिसे उसका दिल चाहता कमी नहीं है। खुदा ने उस पर बड़ी मेहरबानी की थी। तीसरी बात, उसने रुबूनी का जिक्र किया तो भी खुदा ने उससे तौफीक नहीं दी कि उससे खाए, बल्कि कोई अजनबी इसे खाता है। शायद वो उन चीज़ों से महजूज हुए बगैर मर जाए, शायद वो जिंदा हो पर अपनी सेहत की वजह से उन सब चीज़ों से महजूज नहीं हो सकता। उसकी ज़हनी हालत ऐसी हो। ये एक ज़बूनी है, लेकिन मैं उसमें से एक रूहानी सबक निकालता हूँ। बहुत से लोगों के पास दुनियावी दौलत मौजूद है पर वो उससे खुश नहीं हो सकते। ना सिर्फ उनकी सेहत, उनकी जिस्मानी हालत ये इजाज़त नहीं देती। मसलन उसको कोई ऐसी बीमारी हो कि वो हर चीज़ नहीं खा सकते। इब्लीस हमसे वो अच्छाई ले लेता है जो खुदा ने हमें बख्शी है और उसको सिगरेट नोशी, शराब नोशी जैसी बुरी आदतों में तब्दील कर देता है। वो उन्हें नापाक रिश्तों से बदल देता है। वो हमारे पैसे और हमारी ताकत सब लेकर उसको मनफी चीज़ों में बदल देता है। यूं इंसान की हालत उस औरत की सी हो जाती है जिसका 12 साल से खून जारी था, जो मसीह के पास आई। यूं इंसान के पास बहुत कुछ होता है पर वो उसे खा नहीं सकता। मैं अपने नाजरीन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको अपनी इस ज़िंदगी में इस तरह से महसूस होता है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप उससे महजूज नहीं हो सकते हैं? खुदा से जुदा होकर इस रिश्ते में कोई खुशहाली नहीं है। खुदा के साथ रिश्ता कायम करना हमारी रूहानी खुशी का बाइस है। जब इंसान खुदा के साथ रिश्ता अपनाए तो वो हर अच्छी चीज़ और खुदा की बख्शिश से खुश होता है। उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जी ठीक है डॉक्टर फयाज। तीसरी आयत में एक और मिसाल है। लिखा है, अगर किसी आदमी के 100 फर्जंद हों और वो बहुत बरसों तक जीता रहे, यहाँ तक कि उसकी उम्र के दिन बेशुमार हों, पर उसका जी शादमानी से सैर ना हो और उसका दफन ना हो, तो मैं कहता हूँ वो हमल जो गिर जाए उससे बेहतर है, क्योंकि वो बतालत के साथ आया और तारीकी में जाता है और उसका नाम अंधेरे में पोशीदा रहता है। इन अल्फाज से क्या मुराद है? लेकिन सुलेमान ने उन अफसोसनाक चीजों की बात की जो उसने इस दुनिया में देखी, और उसने कहा कि किसको खुदा ने सब कुछ बख्शा, और उसने कहा कि उसके बहुत से फर्जंद हैं, यहाँ तक कि उसके 100 फर्जंद हैं। खुदा के इतना सब कुछ दे देने के बावजूद वो शख्स मुतमईन ना था, और मैं कहूँगा कि उसको तस्कीन और तसल्ली नहीं थी। उसको खुद से शिकायत थी कि उसने अपने बच्चों को नज़रअंदाज किया, और अपनी लंबी जिंदगी में उसने अपने बच्चों को नज़रअंदाज किया।
اور اس کے بچوں نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت نہ کی، اور جب وہ امیر شخص مرا تو اس کے جنازے کے لیے کسی نے بھی تیاری نہ کی، اور میں کہوں گا کہ اس کو مناسب طور پر دفن نہ کیا، جو کہ یہودی لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں پڑھا، کوئی بادشاہوں کے درمیان دفن ہوا اور کوئی کتوں کی طرح دفن ہوا، اور یہودیوں کے نزدیک دفن کرنے کا عمل بہت ہی اہم ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کا جنازہ بہت اچھا ہو تو یہ عزت کی بات ہے۔ اس شخص کے پاس بہت سی دولت تھی، اس کے بہت سے فرزند تھے، وہ مناسب طور پر دفن نہ ہوا، اور سلیمان نے کہا کہ اس طرح کے شخص کی کوئی اہمیت نہیں، اور کہا کہ وہ مردہ بچے کی مانند ہے، جو حمل ایک گرجا سے ایسا بہتر ہے۔ بچہ جو مکمل طور پر نہ بنا ہو اور وہ مردہ پیدا ہوا ہو۔ ایسا بچہ اس سے بہتر ہے جس کی ماں نے درد ذہ برداشت کیا پر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا، اور اس نے اپنے بچے کا نام رکھا کہ اسے کیا کہہ کر پکارے گی۔ اس بچے کی زندگی ہی نہیں تھی پر اس شخص نے لمبی عمر گزاری، پر میں کہوں گا کہ افسوس، وہ مطمئن نہ ہو سکا اور اسے عزتدار طریقے سے دفن نہ ہوا، اور سلیمان اس بات سے الجھن کا شکار ہوا۔ جی، آپ نے کہا اس کی موت کے وقت بھی اس کو عزت کے ساتھ نہ دفنایا۔ اس نے زندگی میں اپنے بچوں کو اہمیت نہ دی، اس لیے اس کے بچوں نے اس کی موت پر اس کو عزت نہ دی۔ کبھی کبھی ایسے لوگ دفن ہونے سے پہلے بستر مرگ پر ہوتے ہیں اور اس کے فرزند زندہ ہوتے ہوئے بھی وراثت کے لیے لڑتے ہیں، لہٰذا جس نے برا صحیح۔ بویا وہ برائی ہی کاٹتا ہے۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ارسال کریں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ حاضر ہوں گے وقفے کے بعد۔ امیر بھی غریب کی طرح دن میں 3 بار روٹی کھاتا ہے، وہ ایک ہی بستر پر سوتا ہے۔ وہ غریب سے کچھ سال زیادہ زندہ رہ سکتا ہے، پر جب وہ مر جائے تو اس کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ انسان اس چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو دنیا میں اس کو خوشی بخشتی ہے، نہ ہی ابدی زندگی میں۔ افسوس، ہم میں سے کچھ لوگ اپنی زندگی اسی بطلان اور خالی پن میں گزارتے ہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، میرا سوال 7ویں آیت سے ہے، پوچھیے۔ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ منہ یعنی جسم کا حصہ۔ میرا خیال تھا وہ جسم کی بات کرے گا، پر اس نے کہا جی نہیں بھرتا، یعنی اس کی جان مطمئن نہیں۔ لہٰذا بدن اور جان کے بیچ کیا تعلق ہے؟ اس آیت میں بدن اور جان کے بیچ کیا تعلق ہے؟ در حقیقت یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس سے ان کا تعلق بیان ہوتا ہے۔ انسان محنت اس کے منہ کے لیے کرتا ہے، وہ روٹی کے لیے محنت کرتا ہے۔ ہم عام طور پر اسے روٹی کے لیے انسان روٹی کے لیے محنت زندہ ہے۔ کرنا بولتے ہیں۔ دراصل اس کا تعلق یہاں بدن سے ہے۔ اس کی جان مطمئن نہیں تو بھی وہ صحیح سمت میں سوچ رہا ہے۔ سلیمان کی جان یعنی اس کا جی دولت اور کھانوں اور چیزوں اور مقام سے خوش نہیں ہوا، اس کی روح مختلف ہے۔ کسی نے یہ بہت عمدہ بات کہی کہ خدا کے نزدیک روح پہلے ہے تاکہ بدن اور جان اس کی خدمت کریں، پر انسان کے گرنے کے بعد سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اس نے اپنے بدن کو ترجیح دی۔ اگر اس کو تھوڑا سا شعور مل جائے تو اپنی جان کو بھی ایسے ہی قدر کرتا ہے، پر روح مردہ ہو چکی ہے۔ جو خدا سے جڑتی ہے وہ موت یعنی علیحدگی کی حالت کو ظاہر کرتی ہے، اور وائس کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ جی کو خوش کرنے کی چیزوں کو تلاش کرنے میں ہی رہا، پر اس نے یہ کام بدن کے ذریعے کیا، بالکل ویسے ہی جیسے آدم اور حوا کے ساتھ باغ عدن میں ہوا۔ اس کا یہ حل نہیں کہ اگر ہم بدن کو خوش کریں تو اس سے روح کی خوشی ملتی ہے، اور اگر روح مطمئن ہو تو جان کو سکون ملے گا اور بدن سلامتی سے رہے روح گا۔ اول یہ ہے۔ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ خدا کے کلام کی رفاقت میں، مثلاً زبور 63 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد نے یہودا کے ورانے میں کہا،
یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھ میری جان تیری پیاسی ہے، میرا جسم تیرا مشتاق ہے، میری جان۔ میں دل سے تیرا طالب ہوں، خوش اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں ہے۔ میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے میری جان گویا گودے کی چربی سے سیر ہو گئی۔ یہاں جان کے سیر ہونے کا ذکر ہے۔ گودے کی چربی یعنی کہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، جس کی بدولت وہ یہودا کی بیابان میں گیت گاتا ہے اور زبور 63 میں اس کا شکر کرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، وہ چاہتا ہے اس کی روح کو تسکین ملے، اور جسم سے مطمئن ہونے سے نہیں بلکہ روح سے خوش ہونے کی وجہ سے۔ صحیح، الہی سوچ یہی ہے کہ پہلے روح کو خوش کریں، جبکہ دنیاوی سوچ کے تحت لوگ جسم کو سیر کرنے کے طالب ہیں۔ بالکل۔ اگر روح خوش ہو تو جان بھی خوش ہوتی ہے، وہ سلامت رہتی ہے اور جسم کو بھی تسلی ملتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض 8ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے، یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ دانش مند اور احمق کے درمیان موازنے پر کیا کہیں گے؟ موت سے دونوں کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں پر موت آتی ہے تو دانش مند اور احمق دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ خوشی اور اہمیت صرف تب تک ہی ہے جب تک کہ انسان زندہ ہے، اور اسی لیے میں کہوں گا آنکھوں سے دیکھنا، یعنی کہ انسان کا زندہ آنکھوں سے دیکھنا آرزو کی آوارگی یعنی کہ موت سے بہتر ہے، کیونکہ موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ موت سے خوف زدہ ہے، وہ فکر مند ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اس کی ساری امیدیں اس کے زندہ رہنے سے ہیں۔ اسے لگا موت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا، اور اس سے ہمیں پولس کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے فلپیوں کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں کہا، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ اس کے نزدیک زندگی کا مطلب مسیح تھا، جی، اور وہ اس لیے زندہ تھا کہ مسیح کو جلال ملے۔ کیا پولس نے کوئی فائدہ اٹھایا یا اس کو نقصان ہوا؟ اس نے کہا میرے لیے نقصان ہے، موت اس کے لیے اس کی نقصان موت۔ تھی، اور جب تک وہ زندہ تھا اس نے اپنے وجود سے مسیح کو جلال بخشا، اور اس کے زندہ رہنے سے فقط ایک ہی ہستی یعنی کہ مسیح کو جلال ملا۔ پولس کی موت اس کا نقصان ہے۔ یہ بات اس کے برعکس ہے جو سلیمان نے کہی کہ دانش مند اور احمق کے لیے موت کے ساتھ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ موت سے نہ تو دانش مند کو نقصان ہوگا نہ ہی احمق کو۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے دہرانا چاہیں گے کہ یہ سلیمان کا خیال تھا، اس نے الہی مکاشفہ پر تکیہ نہ جی کیا۔ جی اور بالکل، کیونکہ جی اس نے دنیا کے کاموں پر نگاہ کی۔ بالکل صحیح۔ بھائی اسحاق 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ ہوا اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا۔ میں ان الفاظ کے معنی جاننا چاہتا ہوں، وہ کس سے جھگڑتا ہے اور کون اس سے زور آور ہے؟ جی، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کا نام بہت پہلے رکھا وہ آدم ہے، پوری انسانیت کا نام ہے۔ انسان اپنے سے زوراور سے جھگڑا نہیں کر سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے۔ یقیناً خدا عظیم ہے، وہ انسان سے زوراور ہے۔ یہ بہت ہی مہلک فلسفہ ہے کہ خدا نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا۔ ہماری یہ قسمت ہے کہ سلیمان کے لیے موت کا پہلو بہت دکھ کا باعث ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے آخر میں اس کے لیے موت رکھی تو انسان موت کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کی روشنی میں اور مسیحی ایمان کی روشنی میں ہم نے ڈاکٹر فیاض کے ذریعے یہ سیکھا ہے کہ ایماندار کے لیے موت ایک نفع ہے۔ موت میں اداسی کی وجہ ایماندار کی موت نہیں ہے بلکہ اس شخص کی موت ہے جو خدا سے دور ہے۔ اس شخص کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اور مسیح کے بغیر موت ایک تباہی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان عام طور پر کمزور ہے، انسانی نسل اپنے سے زور آور کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتی، وہ خدا کے منصوبے کو نہیں بدل سکتے، وہ خدا کو شکایت نہیں کر سکتے کہ ان کو ایسا کیوں بنایا، خدا قادر ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں خدا اور ہمارے رشتے کے الہی مکاشفے کے بارے میں بیان کریں۔ ہمیں بتائیے کہ کیا خدا ہمارا مخالف ہے؟ کیا خدا مغرور اور قادر ہے کہ ہمارے غلطی کرتے ہی ہمیں سزا دے گا، یا وہ چاہتا ہے کہ ہمیں مٹا دے؟ میں صرف ایک ہی آیت کہوں گا کہ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز بخش دی، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ ہمارے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے لیے برا نہیں چاہتا اور اس کے
خیال ہمارے لیے بھلائی کے ہیں اور ہمارے لیے اس کے خیالات برائی کے نہیں بلکہ سلامتی کے خیال ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے اگر ہماری خدا طرف ہے۔ ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ خدا اپنی محبت، قابلیت، وسائل اور سب کاموں کے ساتھ ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور بات ہے بھائی ایاد، خدا کسی کے خلاف نہیں ہے مگر گناہ گار کے خلاف بھی نہیں ہے۔ خدا ایمانداروں کے ساتھ ہے، یہ 100% درست ہے، پر خدا گناہ گاروں کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا ثبوت دو چیزوں سے ملتا ہے۔ پہلی، خدا نے ازل سے یہ کہا اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی، خدا نے ان کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس کا مخالف ہو۔ دوسری چیز کہ خدا سب لوگوں کو بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اس نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ دیکھیں، خدا کسی کے خلاف نہیں ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ ملاپ کرنے سے انکار کریں تو ہم خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ساری تاریخ میں خدا نے اپنا کل اختیار صرف انسان کو برکت دینے میں استعمال کیا، اور اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا گناہ گار کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ انجیل یہ بیان نہیں کرتی کہ آؤ تاکہ خدا انسان سے میلاب کرے، بلکہ لکھا ہے خدا سے میل ملاپ کر لو، یعنی مخالف خدا نہیں بلکہ انسان ہے۔ ہر صورت میں خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ملاپ کرے، پر اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم یہاں وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی 9ویں آیت ہے، آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے، یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جی بھائی، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا یعنی کہ انسان کا زندہ رہنا، کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ انسان کی موت سے بہتر ہے، کیونکہ انسان کی موت دانشور اور احمق کے لیے نقصان ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائی کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا؟ اس آیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ دراصل سلیمان کے دو مسائل اور دو ہی سوال تھے۔ پہلا سوال کہ فائدہ کہاں ہے، اور دوسرا سوال کہ مستقبل کو کون بنا سکتا ہے۔ اور پہلے سوال کے حوالے سے کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ کس چیز میں فائدہ ہے، اور اگر آج کسی ایماندار سے جو مسیح کو جانتا ہو اس سے سوال کریں تو وہ جواب دے سکتا ہے، تو اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور تیرا بھلا ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جسے بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور خداوند نے حکم دیا کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر تیرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور یہ الفاظ داؤد نے زبور 23 میں لکھے، اور ہم اس کو یہ نتیجہ عکس کر کے بتا سکتے ہیں، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور سلیمان نے اپنے خیالات اور علم کی روشنی میں سوال کیا کہ بھلائی کہاں ہے، جبکہ آج ہر ایماندار خداوند سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تو ہی رب ہے اور تیرے سوا اور کوئی بھلائی نہیں۔ بھلائی کا تعلق خداوند سے ہے اور خداوند ہی ہماری بھلائی ہے۔ اس نے انسان کی زندگی کے بارے میں کہا، اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائی کی مانند بسر کرتا ہے۔ اس نے زندگی کے ایام کو پرچھائی کی مانند کہا۔ اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ زندگی بڑی ہی مختصر ہے، اور زمین پر ہماری زندگی میں کہوں گا سائے کی مانند ہے، اور یہ دم بھر کی ہے، وہ سوت کی گیند ہے، اور یہ ایام بہت جلد گزر جاتے ہیں، اور ہم اس چھوٹے سے عرصے میں بھلائی سے محظوظ ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور ابدی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ صحیح۔ اس نے کہا کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا؟ اس نے کہا کہ مستقبل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا،
لہٰذا کیا بائبل مقدس میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی؟ اگر سلیمان فضل کے دور میں یہ سوال ان سے کرے جن کا تعلق یسوع المسیح سے ہے، مطلب وہ ان سے پوچھے کہ مستقبل کیا ہے، تو ایماندار اسے بتا سکتا ہے کہ ہم مسیح کے آنے کے منتظر ہیں، اور اگر خداوند آج آ جائے تو وہ مسیح میں مرنے والوں کو ساتھ لے لے گا، اور ہم جو زندہ ہیں بدل جائیں گے اور بادل پر اس کے ساتھ سوار ہوں گے، اور وہ ہمیں خدا کے گھر میں لے جائے گا، اور زمین پر مصیبت کا دور ہوگا، اور اس کے 7 سال بعد میں کہوں گا کہ خداوند آئے گا۔ ہم اس کو 1000 سالہ بادشاہت اور زندوں کی عدالت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، اور خداوند ہمیں اس میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور خداوند نے ہمیں وہ سب بتایا کہ آگے کیا ہوگا، مطلب اس نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ہمیں یہ سب پتا کرنے کے لیے عام علم نجوم کی ضرورت نہیں۔ ہر سال کے آغاز میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو قسمت کا حال بتانے والوں کو لاتے ہیں تاکہ بتائیں کہ پچھلے سال میں کیا کچھ ہوا اور آنے والا سال کیسا ہوگا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ہر سوال کا جواب ملتا ہے، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خدا نے بائبل مقدس میں اس کا اعلان کیا۔ وہ وقت اور دور کا بادشاہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کل کیا ہوگا، اور ہم خدا ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ زمین پر مصیبت کا دور ہوگا، اور ہم مسیح کے ساتھ زمین پر حکومت کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا۔ ہم اپنے مستقبل کے متعلق جانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس الہی مکاشفہ موجود ہے۔ ایسا ہی ہے ہم جانتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کہ موت کے بعد اور کیا ہے۔ یہاں پر سلیمان جس مسئلے پر پریشان تھا وہ بہت بڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موت کے ساتھ اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، پر موت کے بعد انسان کی زندگی کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم موت کے بعد کی چیزوں سے واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو روح کی تسلی ضروری ہے جو خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز انسان کے لیے تھکن کا باعث بنتی ہے۔ صحیح۔ خدا کے کلام سے ہمیں کتنی برکت ملتی ہے، اس سے ہم جانتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا اور ہمارا مستقبل کیا ہے۔ اس سے ہمارے دل کو چین اور تسلی ملتی ہے۔ صحیح۔ انسان کی ساری بھلائی، اس کی صحت، دولت اور عزت اور سب بخششیں، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسان اس سے راضی ہو تو وہ غرور کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا دل شکر گزاری کرتا ہے۔ صحیح۔ میں کہنا چاہوں گا موت خاتمہ نہیں ہے، لیکن موت کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور ہم خدا کے ساتھ رہیں گے۔ بھائی نادر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میری خواہش ہے کہ ہم خدا کی بخششوں کا بہترین استعمال کریں اور ان کو برے کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ بھائی فریم، میں خدا کے کلام سے بہت زیادہ خوش ہوں، نہایت خوش۔ دنیا اور سب ادوار کے سب سے دانا شخص کو بھی بہت سے سوالوں کا جواب نہیں ملا، لیکن روح القدس نے خدا کے کلام کے ذریعے ہر ایماندار کو اس کے مستقبل کی عظیم چیزوں کے بارے میں بتایا کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اس لیے ایماندار خوشی سے خداوند کا منتظر رہتا ہے۔ زمین پر مختصر عرصہ خوشی اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ میری روحانی زندگی میں خداوند کے ساتھ خوشی موجود ہو۔ جب میں مشکل حالات کا سامنا کروں تو شیطان میرے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ خدا انسان کے خلاف ہے، اس نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ مجھ پر ظلم کرے، پر میں نے بائبل سے سیکھا کہ خدا نے کہا میری خوشی بنی آدم کی صحبت میں تھی، وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ بچ جائیں۔ جب میں گناہ میں چلوں تو یہ کام خدا کے خلاف ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اپنے معاملات خدا کے ہاتھوں میں سونپتا ہے اور شیطان کے ساتھ نہیں ملتا۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔